बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। चलो सूरह नमल शुरू करेंगे। मक्की सूरह है। एक मिनट। और ये भी उसी दौर में दौर मुतवस्सित की सूरतों से पूरी मुशाबियत रखता है, यानी बीच का दौर जो है। और इस ये सूरह 2 खुतबों पर मुश्तमिल है। और इसमें जो है पहले खुतबे में बताया गया है कि कुरान की रहनुमाई से सिर्फ वही लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जो उसकी बशारतों के मुस्तहिक भी सिर्फ वही लोग हैं जो उन हकीकतों को तस्लीम करें जिन्हें ये किताब इस कायनात की बुनियादी हकीकतों की हैसियत से पेश कर रही है। और इसके बाद जो है 3 किस्म की सीरतों के नमूने पेश किए गए हैं। एक नमूना फ़िरौन का और सरदारान कौम समूद और कौम लूत का है। और जिसमें उन्होंने देखे हैं कि किस तरीके से बदकारियों में पूरा इसार किया और उन्होंने जो अल्लाह ताला की बंदगी से इनहराफ किया, किस तरह उन्हें अल्लाह ताला ने अज़ाब इलाही दिया। और दूसरा नमूना हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का है, जिनको अल्लाह ने दौलत, हुकूमत और शौकत और हशमत से इस पैमाने पर नवाजा था कि कुफ़ार मक्का के सरदार इसका ख्वाब भी न देख सकते थे। लेकिन इन सब के बावजूद चूँकि वो अपने आप को अल्लाह के हुज़ूर जवाबदेह समझते थे और इन्हें एहसास था कि इन्हें जो कुछ भी हासिल है अल्लाह की तरफ से हासिल है, इसलिए उनका सर हर वक़्त अल्लाह के आगे झुका रहता था। तीसरा नमूना मलका सबा का है, जो तारीख़ अरब की निहायत मशहूर दौलतमंद कौम पर हुक्मरान थी। इसके पास वो असबाब जमा थे जो किसी इंसान को गुरूर नफ्स में मुब्तला कर सकते हैं। जिन चीज़ों के बल पर कोई इंसान घुमंड कर सकता है, वो सरदारान कुरैश की बानिस्बत लाखों दर्जे ज़्यादा उसे हासिल थी। फिर वो एक मुश्रिक कौम से ताल्लुक़ रखती थी, ठीक है ना? अपनी कौम में अपनी सरदारी बरकरार रखने की खातिर भी इसके लिए दीन शिर्क को छोड़कर दीन तौहीद इख्तियार करना उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जितना किसी आम मुशरिक के लिए हो सकता है। लेकिन जब इस पर हक वाज़ह हो गया, तो कोई चीज़ इसे कबूल हक से ना रोक सकी, क्योंकि उसकी गुमराही महज़ एक मुश्रिक माहौल में आँखें खोलने की वजह से थी। नफ्स की बंदगी और ख्वाहिशात की गुलामी का मर्ज़ इस पे मुसल्लत ना था, ठीक है? और ये पहले खुतबे में आएगा और दूसरे खुतबे में सबसे पहले कायनात के चंद नुमाया तरीन मशहूर हक़ाइक़ की तरफ इशारे करके कुफ़ार मक्का से पै दर पे सवाल किया गया है कि बताओ ये हक़ाइक़ उस शिर्क की शहादत दे रहे हैं जिसमें तुम मुब्तला हो, या उस तौहीद पर गवाह हैं जिसकी दावत इस कुरान में तुम्हें दी जा रही है, ठीक है? और ख़ात्मा कलाम में कुरान की असल दावत यानी खुदाए वाहिद की बंदगी की दावत निहायत मुख्तसर मगर इंतहाई मौसर अंदाज में पेश की है। हम इसको पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौसीन तिलका आयातुल कुरान व किताबिम मुबीन। तौसीन ये आयात है कुरान और किताब मुबीन की। हिदायत और बशारत उन ईमान लाने वालों के लिए जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। ठीक है, इसी तरह हुरूफ़ मुक़त्तात से ये सूरह शुरू हुई है। कुरान की तारीफ़ की गई है। कुरान की आयात जो हैं बहुत क्लियर और डिस्टिंक्ट हैं, और ये उन्हीं के लिए हिदायत और बशारत है जो उस पर ईमान लाते हैं। और ईमान लाने का तकाज़ा क्या है कि वो नमाज़ कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ईमान लाने के बाद। और सूरह तौबा में हम पढ़ के जा चुके हैं कि अगर ये ईमान ले आएँ और नमाज़ कायम करें और ज़कात दें तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। फिर उन पर तो हाथ उठाने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। ठीक है ना? अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही फरमाया है। फिर वो ऐसे लोग हैं जो आखिरत पे पूरा यकीन रखते हैं। यानी आखिरत पे यकीन जो है, इस बात की अलामत है कि वो इन तमाम कामों को जो है वो पूरा करेंगे। आखिरत पे यकीन नहीं होगा तो ज़ाहिर-सी बात है, ना उनका ईमान होगा, ना वो इन शराइत को पूरा करेंगे जो अल्लाह ताला ने ईमान लाने के बाद रखी हैं। हकीकत ये है कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते, उनके लिए हमने उनके करतूतों को खुशनुमा बना दिया, इसलिए वो भटकते फिरते हैं। तो ज़ाहिर जो लोग आखिरत पे नहीं ईमान लाते, क्या होता है कि जो दुनिया में जो कुछ भी वो कर रहे होते हैं, शिर्क कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं, ठीक है ना, बिदअत कर रहे हैं, तो जो भी वो अमाल कर रहे हैं वो उनको खुशनुमा लगते हैं। ठीक है ना? कहते हैं ये चीज़ ये हमारे जो अमाल हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, और ये हमें, अगर वो अल्लाह को मानते भी हैं तो कहते हैं हमें इससे फ़ायदा ही होगा। चाहे वो यहूदी हों, ईसाई हों, चाहे वो काफ़िर और मुशरिक हों। तो वो, और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि उनके दिल भी कायल हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद से अपनी ख्वाहिशात की बिना पर, अपने उन करतूतों की वजह से जिनको वो खुशनुमा समझ रहे होते हैं, वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। और दूसरी बात ये कि वो उन हुदूद और क़यूद में नहीं आना चाहते। कि मेरी जैसे 1-2 एथियस्ट से भी बात हुई, उनके जो बाप-दादा थे वो क्रिश्चियंस थे,
تو وہ میں نے کہا کہ آپ لوگ کیوں مطلب یہ اس میں آ گئے، آپ لوگ کیوں وہ ایتھیسٹ بن گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت باؤنڈریز ہیں اسلام کے اندر، اور ہم جو ہے اور عیسائیت کے اندر بھی اور جتنے بھی مذاہب ہیں، اس لیے ہم کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے کہ اب اگر ہم ان مذاہب کو مانیں گے تو ہمیں ان کی باؤنڈریز کے اندر رہنا پڑے گا، اور یہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے لوگ جو ہے ماننے کے بعد بھی بچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتے ہیں، اور یہ جب ہی ہوتا ہے جب انسان آخرت سے بے خوف ہو جائے یا پھر آخرت پر ایمان ہی لے کر نہ آئے، پھر یہ رویہ ہوتا ہے انسان کا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے آخرت پہ یقین نہیں رکھتا تو پھر دنیا کی زینتیں اس کو محبوب ہوتی ہیں، اور جو غلط اعمال بھی کرتا ہے وہ اس کو خوشنما محسوس ہونے لگتے ہیں۔ حقیقت کرتوتوں کی خوشنما بنا دی ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعریف بتائی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کنفرم کیا ہے یہ بات کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو کوئی بھی جو ہے اس کتاب سے شک میں مبتلا نہ ہو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر ریمائنڈرز دے رہے ہیں ان قصوں کی، ان جو ہے قصے سنا کر، تاکہ ہمیں مزید اس کے بارے میں جو ہے وہ معلومات حاصل ہوں اور ایمان جو ہے ہمارے تازہ ہوں۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یہاں تو وہاں سے کوئی خبر لے کے آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ اور موسیٰ کے گھر والوں میں سے کہا جاتا ہے کہ موسیٰ کی صرف وائف تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی کوئی اولاد بھی ہوئی تھی۔ تو اپنی کیونکہ انہوں نے مدین میں وہ رہے تھے 10 سال، اور 10 سال کے بعد جو ہے جو ان کی وائف تھی، ان کے جو والد تھے، شعیب ان کا نام تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں 8 سال میں سے یا 10 سال کی کوئی مدت پوری کر دوں تو آپ مجھے جانے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا ہاں ٹھیک ہے۔ تو پھر جب انہوں نے وہ مدت پوری کر دی تو اب واپس آپ مصر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ جانے کے بعد یہی بات یہاں پر ہوئی ہے کہ مجھے ایک آگ سے، اندھیرا ہوگا، رات کا ٹائم ہوگا، تو مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یہاں تو وہاں سے کوئی خبر لے کے آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ و سبحان اللہ رب العالمین، پاک ہے اللہ سب جہاں والوں کا پروردگار۔ اس موقع پر سبحان اللہ ارشاد فرمانے سے دراصل حضرت موسیٰ کو اس بات پہ متنبہ کرنا مقصود تھا کہ یہ معاملہ کمال درجہ تنزیہ کے ساتھ پیش آ رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین جو اس درخت پر بیٹھا ہو یا اس میں حلول کر آیا ہو یا اس کا نور مطلق تمہاری بینائی کے حدود میں سما گیا ہو یا کوئی زبان کسی منہ میں حرکت کر کے یہاں کلام کر رہی ہو، بلکہ ان تمام محدودیتوں سے پاک و منزہ ہوتے ہوئے وہ بذات خود تم سے مخاطب ہے، یعنی کوئی بیریئر نہیں ہے بیچ میں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ جو آگ جو جس جگہ پہ تھے جو ہے کوہ طور کی طرف، وہ جو تھی وہاں پہ بالکل ہرا بھرا آگ تھا، اور جو ہرے بھرے آگ میں جو آگ لگی ہوئی تھی، لیکن اس آگ میں نہ کہیں دھواں تھا، نہ کوئی شعلے اٹھ رہے تھے، نہ کوئی گرمی تھی، تپش تھی، کچھ نہیں، اور وہ ایک آگ تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، اور پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اپنے جوتے اتار دو، تم وادی مقدس طویٰ میں ہو، تو کسی مقدس جگہ پہ جانے کے لیے احترام بہت ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو حکم دیا تھا۔ پھر فرمایا کہ اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی، جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ظاہر انسانی فطرت ہے، ڈرتا ہے وہ انسان، اور وہ بھی سانپ اگر تیزی سے آپ کے پیچھے آئے تو آپ ڈریں گے ہی نا اس سے، تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا کے پیچھے بھاگے۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ ڈرو نہیں، وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے نا، میں نے کوئی غلطی کر دی ہے، یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے حضور، یعنی مجھ سے ڈرنے کا، مجھ سے ڈرا تو جب جائے نا، اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو ڈر جو وہ ہوتا ہے جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، اگر کسی نے انسان نے غلطی کی ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت مہربان ہے، اور ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، ایک تو نشانی اللہ تعالیٰ نے بتا دی لاٹھی کو ڈال کے،
اور دوسری نشانی تھی چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دو نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے. وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں. یعنی 9 نشانی میں سے 2 نشانیاں تھی. 9 نشانیاں کون سی تھی؟ یعنی لاٹھی جو اژدہا بن جاتی تھی، ہاتھ جو بغل سے سورج کی طرح چمکتا ہوا نکلتا تھا، جادوگروں کو برسر عام شکست دینا، حضرت موسیٰ کے پیشگی اعلان کے مطابق سارے ملک میں قحط، پھر طوفان، پھر ٹڈی دل، تمام غلے کے ذخیروں میں سرسریاں، اور انسان و حیوان سب میں جوئیں، مینڈکوں کا طوفان اور خون. یہ سب ملا کر جو ہے وہ 9 نشانیاں فرعون کے پاس دی گئی تھی. اور جب بھی کوئی نشانی آتی تو وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ معافی مانگتے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے. لیکن جیسے ہی مطلب ان کے اوپر سے عذاب ٹلتا، وہ اپنی حرکتوں پہ جو تھے وہ واپس آ جاتے تھے. مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ تو کھلا جادو ہے. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. یعنی دل مان گئے تھے لیکن آؤٹ آف ایروگنٹ اور سرکشی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. کیوں ماننے سے انکار کر دیا؟ کہ یہ جو دو انسان ہیں، یہ کیسے جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں؟ ہم جیسے انسان ہیں، بلکہ ان کی جو پوری قوم ہے وہ تو ہماری غلام ہے. تو اس بات نے ان کو جو ہے ماننے سے روکا ہوا تھا. اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ السلام کے قصے کے بعد، دوسری طرف ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. انہوں نے کہا شکر ہے اس اللہ کا جس اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. یعنی ایک علم جو ہے سب پر حاوی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بادشاہت بھی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت بھی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فزیکل اسٹرینتھ بھی دی. جسم بھی مطلب اتنا مضبوط تھا ان کا، فزیکل اسٹرینتھ تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. اور علم جو ہے ان سب پر جو تھا وہ حاوی تھا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جو ہے وہ علم کی بات کی ہے، کیونکہ علم کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے درجات بڑھاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ان کی جو نالج تھی داؤد علیہ السلام کی اور سلیمان علیہ السلام کی، وہ دنیا کی جو نالج تھی وہ یونیک تھی. آخرت کی نالج تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اسی طرح دی تھی جس طرح تمام انبیاء کو دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی جو نالج تھی اس سے بھی نوازا تھا. یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی صنعت کا کاروبار سے سکھا دیا تھا. کس طریقے سے وہ ذرہ بنانے کی جو صنعت تھی وہ پہلی دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام نے انٹروڈیوس کرائی تھی. جو ذرہ بناتے ہیں اور جو خود بناتے ہیں، جب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا چینز لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں اتنی وہ دی تھی کہ وہ نرمی سے اس کے جو وہ مولڈ لیا کرتے تھے، چینز بنا لیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے دنیاوی جو ان کی جو نالج تھی وہ یونیک تھی. اسی طریقے سے مسلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا، پرندوں کا، جنوں کا جو تھی نالج آپ کو ان کی آپ کو لینگویج آتی تھی. تو یہ جو عام نالج سے ہٹ کے نالج تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. اور پھر دوسری بات ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نالج، جو حکمت اور جو بادشاہت دی تھی، وہ فرعون کی جہالت سے ہم اس کا وہ کر سکتے ہیں. وہ جو ہے اس کو وہ بادشاہت اس کو بھی ملی تھی، لیکن اس نے اس کا کیا استعمال کیا؟ اس نے ایروگنٹ ہوا، اس نے لوگوں پہ ظلم کیا. ٹھیک ہے نا، اس نے اس طرح اس نے بادشاہت کی. اور داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو جو علم ملا تھا اس میں اللہ کی معرفت تھی، اس میں خدا ترسی تھی، اس میں ایمانداری تھی. تو یہ فرق تھا ان کی بادشاہی میں اور فرعون کی بادشاہی میں. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پہ فضیلت دی. مومن بندوں پہ فضیلت دی یعنی ایک تو ہوتا ہے عام لوگوں پہ فضیلت دینا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس وقت مومن بندے بھی تھے، کتنے سارے لوگ تھے بنی اسرائیل کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو منتخب کیا اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے انہی کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو منتخب کیا. اور اللہ ہی کا وہ شکر ادا کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور داؤد کا وارث جو ہے وہ سلیمان ہوا. اور یہ وراثت جو ہوتی ہے یہ وہ وراثت نہیں ہے جو دولت کی وجہ سے ملتی ہے کہ بادشاہی داؤد علیہ السلام کی تھی تو وہ بادشاہی جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو ٹرانسفر ہو گئی. نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی کا وارث کوئی نہیں ہوتا، جو کچھ وہ چھوڑتا ہے وہ مسلمانوں کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جاتا ہے. اصل میں یہ وہ نالج تھی، جو حکمت تھی، جو وزڈم تھی، وہ جو ہے ان کو جو ہے سلیمان علیہ السلام کو دی گئی. اور وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے سلیمان علیہ السلام، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے جو تھے 19 لڑکے تھے یا 19 بچے تھے، اور یہ سب سے چھوٹے تھے سلیمان علیہ السلام.
اور بہت زیادہ اسمارٹ اور بہت زیادہ نیک، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی چنا پیغمبری کے لیے۔ اور داؤد علیہ السلام جو ہے اسی وجہ سے ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے، ان کی ٹریننگ کرتے تھے۔ اور ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ جو ہے ایک مقدمے کا فیصلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے صحیح علم دونوں کا اللہ نے دیا تھا، لیکن صحیح فیصلہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سجھا دیا۔ تو یہ ٹریننگ ہوتی رہتی تھی، داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، تو ان کو جو اس نالج میں اور اس بادشاہت میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، سلیمان علیہ السلام نے بہت کچھ سیکھا۔ بالکل اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام جو تھے، ان کے 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، لیکن یوسف علیہ السلام جو ہے یعقوب علیہ السلام کو بہت پسند تھے، اپنی حکمت اور علم کی وجہ سے، اپنی سنجیدگی کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا تھا اور پھر ان کو نبی بنایا تھا۔ اور اس نے کہا لوگوں، یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں۔ یہ بات انہوں نے آؤٹ آف ایروگنٹ نہیں کہی، آؤٹ آف تکبر نہیں کہی، ٹھیک ہے نا، فخر کے طور پہ نہیں کی، بلکہ انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے شکر کے انداز میں، ٹھیک ہے، جیسے ہم کسی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے ہمیں اس سے بھی نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچوں سے نوازا ہے، تو ہم تعریف کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شکریہ میں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی میں یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کچھ دیا ہے کہ ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں اور جانوروں کی بولیاں سکھائی گئیں جن سلیمان علیہ السلام کے پاس تھے۔ تو یہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ داؤد علیہ السلام نے جو علم وراثت میں چھوڑا تھا، سلیمان علیہ السلام نے اس کو کنٹینیو کیا، اس کو چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کو کنٹینیو کیا۔ بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے، یعنی ان کی بھی جو ان کے پاس جو یہ تھے، ان کی پوری ٹریننگ ہوتی تھی، سب در سب جو تھے یہ ایسا سولجر کے طور پہ رکھے جاتے تھے، پرندے بھی تھے، جن بھی تھے، انسان بھی تھے، تو پوری اتنی بڑی فوج تھی۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جو جن جو تھے ان کے لیے لگن بنایا کرتے تھے، دیگے بنایا کرتے تھے، وہ اتنی بڑی بڑی دیگے ہوتی تھی کہ وہ ہل نہیں سکتی تھی اپنی جگہ سے، وہ جن وہ کام کرتے تھے، ان کے کھانے پکانے کا سارا انتظام کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالے، انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ چونٹی ہے، اور چونٹی بھی جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کتنا اچھا ازمپشن رکھ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو جو ہے سینس دیا ہوا ہے۔ اور ہم یہ بھی حدیث میں ہے کہ جو پیپل آف نالج ہوتے ہیں، ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں، ان کے لیے جو بلوں کے اندر جو ہے وہ چونٹیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں دین کے لیے جو نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دی ہے اور اس کی پہچان ہے ان کو۔ تو وہ یہ جانتی تھی، وہ یہ چونٹیاں جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ کتنے زیادہ جو ہے ہمبل انسان ہے، کتنے خدا ترس انسان ہے۔ تو اس نے کہا بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ ان کو پتہ بھی نہ ہو اور وہ تمہیں کچلتے ہوئے چلے جائیں۔ جان بوجھ کے تو نہیں کریں گے، لیکن بے انجانے میں جو ہے وہ تمہیں کچل کے نہ چلے جائیں۔ تو ایک چونٹی نے کہا، چونٹی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا۔ یعنی اتنی زیادہ، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے مطلب کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں میں وہ دی ہوگی صلاحیت کہ ابھی آپ نارملی بھی اگر کوئی خودبین سے بھی ہم اس کی آواز سننا چاہیں نا تو چونٹی کی آواز ہی سن سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیسا راستہ بنایا ہے یا کس طرح کی جو صلاحیت تھی کہ اس کی چونٹی کی آواز بھی جو ہے وہ سلیمان صاحب کے کانوں میں پڑ گئی، اور اس پر جو ہے انہوں نے جو ہے شکر ادا کیا اور مسکرائے، جیسے ہنستے ہوئے جیسے مسکراتے ہیں نا، لافنگ کرتے ہوئے۔ اور انہوں نے پھر دعا کیا کی کہ اے میرا رب، مجھے قابو میں رکھ کے میں تیرے احسان کا شکر کروں، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں اتنی بڑی بڑی نعمتیں، اتنی بڑی بڑی فضیلتیں تو نے مجھے دے دی ہیں، تو میں جو ہوں تیرے شکر سے رک جاؤں اور میں تکبر میں آ جاؤں، میں فخر میں آ جاؤں۔ اور یہ دعا ہم پڑھتے بھی ہیں نا کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو اے میرا، مجھے قابو میں رکھ، میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر، میرے والدین پر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ان پر بھی کیا تھا، ان کے والدین پہ بھی کیا تھا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو صالح بندوں میں داخل کر دے۔
اور یہ دعا انسان کیوں مانتا ہے؟ اس لیے مانتا ہے کہ ماں باپ کی جو بلیسنگز ہیں ان سے بچے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی طرح بچوں کی بلیسنگ سے ماں باپ فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی بچے ماں باپ کے سامنے پلتے بڑھتے ہیں اور اس قابل ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، بہت اچھی پوسٹ مل جاتی ہے، کماتے ہیں، تو اس کی بلیسنگز یعنی بچوں کی بلیسنگز ماں باپ کو بھی مل رہی ہوتی ہے. تو جب بچے دعا مانگے تو اس طرح مانگتے ہیں، اور جس طرح ماں باپ دعا مانگتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں. تو انہوں نے اپنے والدین کا شکر ادا کیا اور اپنے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میں اپنے والدین کی طرف سے بھی شکر ادا کرتا ہوں. جی کیا کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ جی حمیرہ حضرت موسیٰ کے 9 معجزے کون سے تھے؟ میں نے تھوڑا سا اس میں سے اسکپ کیا، مجھے کس کے موضوع؟ حضرت موسیٰ کے کا عصا، ان کا ہاتھ، آپ نے بھی میرا خیال وہ ساری جو بتائی ہیں. یہ نشانیاں تھی. جی بالکل. اچھا پلیز مجھے ایک دفعہ پھر بتائیے. اچھا، لاٹھی جو اژدہا بن جاتی تھی، جی بالکل. ہاتھ جو بغل سے نکلتا تھا سورج کی طرح چمکتا ہوا، جادوگروں کو برسر عام شکست دینا، حضرت موسیٰ کی پیشگی اعلان کے مطابق سارے ملک میں قحط آ جانا، طوفان، ٹڈی دل، تمام غلے کے سقیروں میں سرسریاں اور انسان و حیوان سب میں جوئیں، مینڈکوں کا طوفان اور خون. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. وہی ہے. تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ دیکھیں ایک امیڈیٹ انہوں نے فوراً ان کا جو ایک امیڈیٹ ٹرن تھا کہ جیسے ہی ان کو آواز آئی چونٹی کی کہ وہ ان کی تعریف کر رہی ہے، کہ دیکھ تعریف ہی تھی نا کہ دیکھو اس کا گڈ اسمپشن تھا کہ بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے، تو انہوں نے فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف ٹرن کیا بغیر مطلب کچھ دیر لگائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اپنا شکر ادا کرنے والا بنا لے. کہ ان کے آؤٹ آف ہیوملٹی، عاجزی سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ کیا، کیونکہ ان کے اندر جو ہے کوئی پراؤڈ نہیں تھا. اچھا، ایک اور موقع پر سلیمان نے اپنے پرندوں کا جائزہ لیا، یعنی کہ جب وہ اپنی فوج کی طرف جا رہے تھے اور پورا جائزہ لے رہے تھے تو انہیں ہدہد نظر نہیں آیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. یعنی وہ ایک سولجر تھے تو بالکل صحیح سولجر تھے، وہ مختلف جگہوں پہ جاتے تھے، جنگیں لڑتے تھے، فتح یاب ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، پورا فلسطین کا علاقہ انہی کے پاس تھا سارا. تو ان کے جو اس میں جو تھے وہ جانور بھی تھے، پرندے بھی تھے، انسان اور جن سب تھے. آپ دیکھیں ان کو ہدہد کا بھی پتا تھا کہ اس میں ان کو ہدہد نظر نہیں آ رہا تھا، تو فوراً انہوں نے جانچ یہ بات اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ اپنے ایک ٹائم پہ آتے ہوں گے سلیمان علیہ السلام جائزہ لینے کے لیے، اور اس دفعہ ان کو ہدہد نظر نہیں آیا تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا، یہ ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کے آیا ہوں. یعنی سبا جو تھی، سبا کا جو شہر تھا، یہ سبا کا جو ملک تھا، وہ جنوبی عرب کی مشہور یہ قوم تھی سبا کی نا، جو اور اس کا علاقہ جو تھا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی، جس کا دارالحکومت مارب موجودہ یمن کے دارالسلطنت صنعا سے 55 میل بجانب شمال مشرق پہ واقع ہے. اس کا زمانہ عروج معین کی سلطنت کے زوال کے بعد تقریباً 1100 قبل مسیح سے شروع ہوا اور 1000 سال تک یہ عرب میں اپنی عظمت کے ڈنکے بجاتی رہی، یعنی جو سبا کی جو قوم تھی. بلکہ یونانی مورخین نے تو اسے دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم کہتے ہیں. تجارت کے علاوہ ان کی خوشحالی کا بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ملک میں جگہ جگہ بند باندھ کر ایک بہترین نظام آبپاشی قائم کر رکھا تھا، جس سے ان کا پورا علاقہ جنت بنا ہوا تھا. اور ہدہد کا یہ بیان کہ میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں، یہ معنی نہیں رکھتا کہ حضرت سلیمان سبا سے بالکل ناواقف تھے. وہ اس جگہ سے تو ناواقف تھے نہیں تھے، لیکن جو اس کا جو قوم کا جو حال تھا یا قوم کیا کر رہی تھی اس کا انہیں جو ہے اتنے ڈیٹیل کا نہیں پتا تھا، تو وہ پھر ہدہد نے آ کے وہ آپ کو انفارمیشن دی. میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمراں ہے، کیونکہ نارملی جو حکمراں جو ہے خواتین نہیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، مرد حضرات ہوا کرتے تھے. اور وہ جو اس کی جو حکمرانی تھی وہ بڑی مطلب پھر بھی بہت زیادہ نظم و ضبط کے ساتھ تھی. اس کے جو لوگ تھے، جو مرد حضرات تھے، اس کو پوری طرح اس کو فالو کرتے تھے. اس نے دیکھا ہوگا پورا
ٹھیک ہے، تو اس نے آ کر جو ہے وہ حیران ہوا اس بات کے اوپر. اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے، یعنی ہر ابنڈنس میں کہنا چاہیے کہ اس کو بہت کچھ، ہر چیز سے اس کو جو تھا جو ہے نوازا گیا تھا. اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے، یعنی وہ اس کا تخت دیکھ کر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ دبخود رہ گیا. اور جو یہ تخت تھا وہ بہت زیادہ جو خوبصورت تھا، بہت کہتے ہیں بہت ہی بڑا تھا. گولڈن سے، سلور سے، پرل سے اور روبی سے جو ہے وہ سجا ہوا تھا، ڈیکوریٹڈ تھا، اتنا خوبصورت تھا وہ. تو میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم اس زمانے میں آفتاب پرستی کے مذہب کی پیرو تھی. عرب کے قدیم روایات سے بھی اس کا یہی مذہب معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ان میں بیان کیا گیا ہے کہ حدود جب حضرت سلیمان کا خط لے کر پہنچا تو ملکہ سبا سورج دیوتا کی پرستش کے لیے جا رہی تھی. ٹھیک ہے. تو شیطان نے ان کے اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، یعنی یہ پرستش جو وہ کر رہی ہے، شیطان نے یہ عمل ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا. ظاہر ہے جب وہ یہ کام کر رہے ہیں تو جب تک یہ وہ کام کرتے رہیں گے شرک کا، وہ اللہ کے راستے سے رکے ہوئے ہیں. اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس اللہ کو سجدہ کرے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو. اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا رب ہے. یہاں پہ سجدہ ہے، سجدہ کر لیتے ہیں. پھر مجھے اپنی آواز کی وجہ سے زیادہ زور سے بولنا پڑ رہا ہے، قوت سے، تاکہ صحیح آواز نکلے. سلیمان نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. میرے یہ خط لے جا، اسے لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. ملکہ بولی اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے. وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ. یعنی خط کی اہمیت کئی وجہ سے تھی. ایک یہ کہ وہ عجیب غیر معمولی طریقے سے آیا، یعنی اوپر سے گرا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی سفارت اسے لا کر دیتی. ایک پرندے نے اسے لا کر مجھ پر ٹپکا دیا ہے. دوسرے یہ کہ وہ فلسطین و شام کے عظیم فرمانروا سلیمان کی جانب سے ہے. تیسرے یہ کہ اسے اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے، حالانکہ دنیا میں کہیں کسی سلطنت کی مراسلوں میں یہ طریقہ استعمال نہیں کیا جاتا. پھر سب دیوتاؤں کو چھوڑ کر صرف خدائے بزرگ و برتر کے نام پر خط لکھنا بھی ہماری دنیا میں ایک غیر معمولی بات ہے. ان سب باتوں کے ساتھ یہ امر اس کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ اس میں بالکل صاف صاف ہم کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ ہم سرکشی چھوڑ کر اطاعت اختیار کر لیں اور تابع فرمان بن کر رہیں. ٹھیک ہے نا، مسلمان بن کر حاضر ہو جائیں. خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی. انہوں نے جواب اچھا دیکھیں، ملکہ کی وزڈم تھی، ملکہ تھی نا، اتنے سارے لوگوں پر، پورے ملک پر حکمراں تھی، تو اس کی کچھ وزڈم بھی تھی، زیادہ جانتی تھی، سمجھدار تھی. تو ملکہ کی وزڈم کس طرح کے اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتی تھی. تو اس نے اپنے لوگوں سے جو ہے مشورہ کیا کہ میں تمہارے مشورے کے جو ہے کوئی کام نہیں کرتی. یعنی کوئی ڈکٹیٹرشپ والی اس کے اندر جو تھی وہ عادت نہیں تھی، وہ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتی تھی اور اسی وجہ سے جو تھی اس کی حکمرانی چل بھی رہی تھی. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے پڑھا کہ اس کے اندر جو تھا وہ ایروگنٹ نہیں تھی، اس کے اندر جو تھی وہ بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ دنیا پرستی وہ تو کر رہی تھی، کیونکہ اس کو یہ بادشاہت کہا جاتا ہے کہ ظاہر اس کے والدین، اس کی جو ہے مر گیا تھا اس کا والد چھوڑ کر، تو لوگوں نے جو پھر اس کو ہی بنا دیا تھا ملکہ، یہ بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں. اور لیکن اس کے اندر جو تھی وہ دنیا داری بالکل بھی نہیں تھی. اسی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھیں کتنی بڑی حکمرانی دی تھی، اور جب اسلام کا پیغام اس کے سامنے گیا تو اس نے اس کو قبول بھی کر لیا. آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. ملکہ نے کہا یعنی انہوں نے، ان کے لوگوں نے کہا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں. یعنی اس کے لوگ تھے وہ بھی بہت طاقتور تھے، لڑنے والے تھے. آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں آپ کو کیا حکم دینا ہے. ملکہ نے کہا کہ جب بادشاہ کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں. یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، یعنی میں صلح کا پیغام بھیجتی ہوں، تاکہ ہم نہیں چاہتے، ہم لڑائی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا، میں صلح کا پیغام بھیجتی ہوں ہدیے کے ساتھ. پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں. جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے یہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟
جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک ہو۔ اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کے رہ جائیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، اگر وہ مسلم ہو کر حاضر نہیں ہوئے تو پھر ہم ان پر چڑھائیں گے۔ یعنی انہوں نے وارننگ دی سلیمان علیہ السلام نے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے ایک کبھی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جن جو تھا وہ عفریت تھا، ٹھیک ہے نا، وہ کافی مطلب کافی مضبوط جسم کا مالک تھا، اور یہ کہ وہ امانت دار تھا اور ان کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا سلیمان علیہ السلام کی۔ تو یہ جو ہے ویسے بھی کسی کام کو کرنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے، امانت دار ہونا، ٹرسٹ وردی ہونا، اور جسم میں طاقت ہونا، مضبوط ہونا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے یہ پیش کیا، لیکن اس کے پیش کرنے کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ شخص جو ہے اس کے بارے میں مختلف رائے لوگوں نے رکھی ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تھے، کوئی کہتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں اللہ کا کوئی بندہ تھا، ٹھیک ہے نا، کوئی اور مخلوق تھی، کیونکہ جن کا تو ذکر آ ہی گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ کوئی اس کی کوئی مطلب بہت زیادہ وہ نہیں کی گئی، لیکن جس طرح کا کام اس نے کیا تھا، کہا جاتا ہے کہ انسان بھی ایسا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس کوئی کتاب کا علم تھا اور کوئی خاص کتاب تھی، من الکتاب لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یا پھر کوئی اور فرشتہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پلک جھپکنے میں اس طرح کا کام کرنا، جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندر ہی اندر جو ہے پورے آسمانوں کی سیر کرا دی گئی براق کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام نے۔ تو یہ کام جو ہے یعنی جو بجلی کے سرعت کے ساتھ آنا اور بجلی کی سرعت کے ساتھ چلے جانا، یہ فرشتوں کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتہ انسانی شکل میں بیٹھا ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اب خضر علیہ السلام کی ہم نے بات کی کہ وہ جو تھے فرشتہ تھے، کیونکہ اس طرح کے کام جو ہے فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی انسان سے یہ کام کروا لے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن یہ جس طرح کی یہ بات ہے کہ بالکل آؤٹ آف، کیونکہ یہ بھی جو یہ بات بھی ہے نا، یہ دنیاوی قوانین کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یہ قانون بھی جو ہے وہ آؤٹ آف دا دنیا کے قانون سے، کہ بجلی کی تیزی سے، اور وہ بھی ایسا تخت لے کے آنا کہ جو بہت قیمتی اور بہت ہی بڑا تھا، کہ وہ شخص اس کو ظاہر وہ تو بیٹھے بیٹھے اس نے منگوا لیا۔ تو بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ کوئی صحیح رائے ہم قائم نہیں کر سکتے، دونوں ہی کا جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی انسان ہی ہو اور ہو سکتا ہے کوئی اینجل ہو۔ جوئی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دکھائیں، فضیلتیں دکھائیں سلیمان علیہ السلام کو، کہ کیسے کیسے لوگ ان کے جو تھے دربار کے اندر موجود تھے، اور تخت جو ہے ان کی آنکھیں جھپکنے سے پہلے جو تھا وہ حاضر ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ تخت کیوں کیا تھا، منگوانے کا مقصد یہی تھا کہ ملکہ سبا کو دعوت دی تھی اور وہ پیچھے آ رہی تھی، اور پھر سلیمان اسلام نے اس تخت کے اندر جو ہے کچھ تھوڑی سی تبدیلی کرا دی تھی، تاکہ وہ ملکہ سبا جب اس کو دیکھے تو پہچانے یا نہ پہچانے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس نے کہا کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافی نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف تو زمین اور آسمان ہر چیز کر رہی ہے، تو اگر ہم شکر کر رہے ہیں، اگر ہم کفر کر رہے ہیں تو یہ ہماری اپنی ذات کے اوپر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے جو رائے راست نہیں پاتے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں چینجز کر دی تھی، انہوں نے کہا دیکھیں یہ اگر مطلب سمجھدار ہوگی تو اپنے تخت کو جو ہے پہچان لے گی۔ تو ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے، وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے۔ اس سے ان لوگوں کے اچھا یہ کیا ہے، ہاں، اس صاف بیان کی موجودگی سے ان تعویلات کی کیا گنجائش ہے زیادہ۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ سلیمان السلام نے تخت بنوایا تھا، لیکن یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ صاحب یہ بات کہہ رہا ہے کہ تخت جو تھا وہ لایا گیا، وہیں سے اٹھوا کے منگوایا گیا۔ ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے، ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا یا ہم مسلم ہو چکے تھے۔ یعنی جب وہ خط اس کے پاس پہنچا تھا اور خط دیکھ کے ہی وہ سمجھ گئی تھی، جب انہوں نے ہدیے بھی قبول نہیں کیے تو وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی جو ہے عام بادشاہ نہیں ہے،
وہ خدا ترس بادشاہ ہے اور اس کی جو خوبیاں اس کو پتہ چل گئی تھی اور اندر سے وہ اس بات کے لیے وہ قائل ہو چکی تھی. تو اس نے وہ ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یہاں مسلم ہو چکے تھے. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی. یعنی وہ کافر گھر میں پیدا ہوئی تھی، مشرک گھر میں پیدا ہوئی تھی، تو ظاہر ہے جو ٹرینڈ وہ دیکھ رہی تھی اسی کو وہ فالو کر رہی تھی. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک منٹ. اچھا، اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی ہے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. یعنی یہ ایک آخری ضرب تھی جو اس کے دل پر لگی جا کے. جب اس نے دیکھا کہ جب وہ سلیمان علیہ السلام کے محل میں آئی، اس نے اتنا شاندار، وہ اپنی جگہ کو بڑا شاندار سمجھتی تھی جہاں وہ حکومت کر رہی تھی، اور جب اسے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا اس نے کہا یہ تو اتنا خدا ترس آدمی ہے، اس کو تو دنیا سے کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اس کے پاس جو چیزیں تھیں، جو وسائل تھے، جو محل تھے، وہ دیکھ کے ہی حیران رہ گئے جب وہ پہنچی تو. اور جب یہ آخری جب اس نے کہا اس نے وہ سمجھی کہ یہ کوئی پانی کا تالاب ہے. اس نے اپنے پائنچے اٹھائے تو انہوں نے کہا نہیں یہ پانی کا تالاب نہیں ہے، بلکہ وہ اس طرح کا تھا کہ سمجھ لے کہ جیسے نیچے پانی ہوتا ہے اوپر شیشہ ہو اس کے اوپر. تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ جو ہے تالاب ہے، اس نے پائنچے اٹھا لیے اور حضرت ان کے بتانے پہ کہ یہ جو ہے شیشہ ہے تو وہ جو ہے فوراً جو ہے وہ ایمان لیا کہ واقعی میں جو ہوں آج تک اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ اطاعت قبول کر لی. یہ آخری چیز تھی جس نے ملکہ کی آنکھیں کھول دی. پہلی چیز حضرت سلیمان کا وہ خط تھا جو عام بادشاہوں کے طریقے سے ہٹ کر اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا. دوسری چیز اس کے بیش قیمت ہدیوں کا رد کرنا تھا جس سے ملکہ کو اندازہ ہوا کہ یہ بادشاہ کسی اور طرز کا ہے. تیسری چیز ملکہ کی سفارت کا بیان تھا جس سے اس کو حضرت سلیمان کی متقیانہ زندگی، ان کی حکمت، ان کی دعوت علم کا حق کا علم ہوا. اسی چیز نے اسے آمادہ کیا کہ خود چل کر ان سے ملاقات کرے، اور اسی کی طرف اس نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم مسلم ہو چکے تھے. چوتھی چیز اس عظیم الشان تخت کا آنن فانن مارب سے بیت المقدس پہنچ جانا، جس سے ملکہ کو معلوم ہوا کہ اس شخص کی پشت پناہی پر اللہ کی طاقت ہے. اور اب آخری چیز یہ تھی کہ اس نے دیکھا جو شخص یہ سامان عیش و تنمم رکھتا ہے اور اسے شاندار محل میں رہتا ہے وہ کس قدر غرور نفس سے پاک ہے، کتنا خدا ترس اور نیک نفس ہے، کس طرح بار بار پر اس کا سر اللہ کے آگے شکر گزاری میں جھکا جاتا ہے. اس کی زندگی فرفتگان حیات دنیا کی زندگی سے کتنی مختلف ہے. یہی چیز تھی جس نے اسے وہ کچھ پکار اٹھنے پر مجبور کر دیا جو آگے اس کی زبان سے نقل کیا گیا. اور اللہ کا وعدہ کیسے پورا ہوتا ہے کہ جتنا تم شکر کرو گے اتنا ہی زیادہ دوں گا. اور اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کا شکر کا ذکر کر بار بار کرتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا جا رہا تھا ان کے شکر میں جتنا اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. ہم جو دیکھتے ہیں نا شکر کے کلمات وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بار بار ادا کر رہے ہیں. یہ تھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو بادشاہی دی، داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو، اور ایسی بادشاہی پھر دنیا میں کسی کو بھی نہیں دی گئی. اور وہ کس وجہ سے دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم جو حکمت ان کو دی تھی اور شکر گزاری جو انہوں نے کی تھی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں انہیں عطا فرمائی تھی. اب آگے جو ہے قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو تو یکیک وہ دو متخاصم فریق بن گئے، یعنی ایک مومن اور ایک کافر گروپ بن گیا. صالح نے کہا میری قوم کے لوگوں بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا ہمارے پر عذاب لیا، کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے. انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. صالح نے جواب دیا تمہارے نیک و بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، ان کے پر کوئی نہ کوئی مصیبتیں آ جاتی ہوں گی تو وہ اس کی فالے بد جو تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ٹھہراتے تھے اس طرح یہاں پر جو صالح علیہ السلام کو ٹھہرا رہے ہیں. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے، یعنی 9 قبائل تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. انہوں نے آپس میں کہا اللہ کی قسم کھا کر خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے. یعنی وہ اللہ کو مانتے تھے، ٹھیک ہے، شرک کرتے تھے. اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں. یہ چال تو وہ چلے، پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی.
اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیا انجام ہوا. یعنی بالکل تمام وہ تمام چیزیں اس طرح پوری اتر رہی ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے وقت نعوذ باللہ کفار قریش نے جو تھے اپنے اپنے قبیلے سے ایک ایک آدمی کو چن لیا تھا اور ابو طالب سے کہا تھا کہ ہم عذر پیش کر دیں گے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے تو پورے قبیلوں پہ خون آ جائے گا تو وہ کسی سے بھی مقابلہ نہیں کر پائیں گے. تو یہی حال بھی جو ہے صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا اور یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے جو ہے اونٹنی کو مار ڈالا تھا اور جب انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تو ان کے دل اور سخت ہو گئے. ٹھیک ہے نا. جب اس وقت حضرت صالح نے کیا کہا تھا اگر اس اونٹنی کو مارا تو تم پر عذاب آ جائے گا. حضرت صالح علیہ السلام نے جو 3 دن کے عذاب کی ان کو وہ دے دی تھی تو انہوں نے کہا کہ عذاب تو آئے نہ آئے ہم ان کا بھی کام تمام کر دیتے. تو یہ پلان جو ہے انہوں نے اس وقت بنایا تھا. اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یعنی ان پر پھر عذاب آ گیا اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. اور لوط کو ہم نے بھیجا یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کر رہے ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا. اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو حمد اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا. ان سے پوچھا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی تعریف طرف انبیاء کے واقعات سنا کر اب اپنے توحید کے واقعات دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہے ہیں. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. وہ کون ہے جسے زمین کو چائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا روا کیا اس پہ پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے. ہم نے پڑھا تھا نا کہ تم پانی کو میٹھے اور کھارے پانی کو مکس نہیں ہونے دیتا. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. ہم سب تو یہ بات جانتے ہیں اور کفار بھی یہ بات جانتے تھے اور وہ اپنی ہر مشکل میں پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ایمان نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے اور کون اپنی رحمت سے کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے یہ لوگ کرتے ہیں. اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے اور کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصہ دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم اور وہی بارش نازل کرنے والا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا پرورش پا رہا ہے. اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا اور کسی متنفس کو خبر نہیں کہ کس سرزمین میں اس کو موت آئے گی. یہ قرآن کی دوسری جگہ آیات بیان ہوئی بھی ہیں. اور اسی طرح سورہ لقمان میں ہے وہ جانتا ہے جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اور اس کے علم میں سے کسی چیز پر بھی وہ احاطہ نہیں کر سکتے الا یہ کہ وہ جس چیز کا چاہے انہیں علم دے. بلکہ آخرت کا علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے بلکہ یہ اس کی طرف سے شک پہ ہیں بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. ظاہر جب سمجھنے ہی نہیں چاہتے تو ان کے اندر کیسے اس کی وہ پیدا ہوگی. یہ منکرین کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی خبروں سے نکالا جائے گا. یہ خبریں ہم کو بہت دی گئیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہیں مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے. یعنی ان کے سامنے وہ بستیاں تھی جو تباہ ہوئی ہوئی تھی. حضرت دودھ کی بستی سے ان سے دور بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود بھی اے نبی ان کے حال پر رنج نہ کرو نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. وہ کہتے ہیں کہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. یعنی کوئی اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے. حقیقت یہ کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے.
بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں کل لکھی ہوئی موجود نہ ہو، یعنی اللہ کے پاس. یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں. قرآن کھول کھول کر باتوں کو بیان کر رہا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ایمان لانے والوں کے لیے. یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے بے شک. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صحیح حق پر ہو. تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے وہی بات بتائی، مردوں کو وہی بات، اسی بات کی مثال دی جاتی ہے جو حق ہوتی ہے. تو اسی طرح جو دل کے اندھے ہیں، جن کے ضمیر مردہ ہو گئے، ان کو بھی نہیں سنایا جا سکتا. ٹھیک ہے نا. جس طرح مردوں کو نہیں سنایا جا سکتا، اس طرح جن کے دل مردہ ہو گئے ان کو بھی نہیں سنایا جا سکتا. اور جن کے کان ہیں لیکن وہ بہرے ہو گئے، ان کو بھی نہیں سنایا جا سکتا. اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو. تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرمانبردار بن جاتے ہیں. اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. ابن عمر کا قول ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہ رہے گا. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہی بات انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے سے آخری مرتبہ حجت قائم فرمائے گا. ٹھیک ہے نا. اور یہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ ایک ہی جانور ہوگا یا ایک خاص قسم کی جنس حیوان ہوگی جس کے بہت سے افراد روئے زمین پر پھیل جائیں گے. یعنی کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی، بس اتنی ہی آیات پتا ہے، اسی سے لوگوں نے جو ہے مختلف باتیں جو ہے وہ نکال لی ہیں. اور اس جانور کے نکلنے کا وقت کون سا ہوگا، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا. تو ہم نے دیکھا نا کہ یکے بعد دیگرے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نمودار ہوں گی جب قیامت قریب آئے گی، اور اس وقت جو ہے ایمان لانے کا فائدہ ان کو کوئی کام نہیں دے گا. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. سرکش، سب سے بڑے سرکش کو جیسے فرعون ہے، سب سے آگے وہ ہوگا. اس کے بعد جو ہے پھر دوسرے کیٹیگرائز وائز جو ہے وہ لوگوں کو وہ فوج، ان کی فوج بنا دی جائے گی یا ان کو گروپ بنا دیا جائے گا. ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا. یعنی تمہارے پاس تو علم تھا ہی نہیں، تم نے کس بیس پہ اس کو جھٹلایا؟ اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کرتے رہے؟ پھر تم نے کیوں ایسا کیا؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی بول نہ سکیں گے. کیا ان کو سجائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اس میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے. یعنی ان نشانیوں سے جو ہے ایمان والوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن کفار نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا. اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہے. ہم پڑھ کے جا چکے ہیں نا کہ کیا حال ہوگا، لوگ مدہوش ہوں گے، کیا ان کی حالات ہوگی. وہی بات بتائی جا رہی ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کو جنہوں نے پہچانا ہوگا، اللہ کی معرفت حاصل کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس دن کے ہول سے ان کو محفوظ کرے گا اور سب کان دبائے اس کی حضور حاضر ہو جائیں گے. آج تو پہاڑوں کو دیکھتا اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے. جس طرح آج اس نے استوار کیا ہے اس دن ان کو دھواں بنا کے اڑا دے گا. وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ایک نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جس نے دنیا میں جتنی بھی اچھائیاں کی ہوں گی اس کا اجر اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ دیا جائے گا. بعض لوگوں کے تو اعمال بہت پہاڑ کے برابر ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم نے یہ اعمال تو ہم نے نہیں کیے، اتنے اعمال تو ہم نے نہیں کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اعمال کو بڑھائے گا، ان کو اس شکل میں دے گا. اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے. اور جو برائی لیے وہ آئے گا، ایسے سب لوگ اوندے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے. کیا تم لوگ اس کے سوا اور کوئی جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ دنیا میں بھی یہی حال ہوتا ہے کہ انسان جیسا کرتا ہے ویسے ہی بھرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہاں تو پھر ظاہر اللہ تو ٹائم بھی دیتا ہے، انسان کو وقت بھی دیتا ہے، ہدایت کے راستے بھی دکھاتا ہے.
اس کے باوجود بھی انسان جب نہ مانے تو پھر اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اس نے کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اسے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ اور ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ ٹھیک ہے نا، اسی طرح کی تمام باتیں ہیں، ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ کے جا چکے ہیں، اس لیے میں نے اس کو پورا اس طرح پڑھ دیا۔ اب میں سورہ کثرت بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہوں، جتنا ہم کر سکیں گے انشاءاللہ ہم کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ طاسیم میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، بالکل اسی طرح جو ہم پیچھے پڑھ کے جا چکے ہیں۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائے۔ تھوڑا پانی پی لوں۔ واقعہ یہ کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، دو گروہ بن گئے تھے نا، ایک تو اس کے اپنے قوم کے لوگ تھے اور ایک بنی اسرائیل تھی، دو ہی لوگ وہاں رہتے، دو ہی قسم کی قومیں رہتی تھی۔ تو بنی اسرائیل کو اس نے جو ہے اپنے غلام بنا لیا تھا، اور باقی اس کی اپنی قوم تھی وہ مزے کرتی تھی۔ تو ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا، اس کی لڑکیوں کو جینے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے۔ یعنی انہوں نے جب اللہ تعالیٰ جب کسی کا کے لیے بہتری کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر پیغمبروں کو بھیجتا ہے اور انہیں پیشوا بنا دے اور انہی کو وارث بنائے۔ یعنی جتنی سزا بنی اسرائیل نے جو اپنی حرکتیں کی تھی ان کو کافی سزا مل گئی تھی، فرعون نے ان پر بہت ہی ظلم توڑا تھا، ان کی بیٹوں کو مارنے لگا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھنے لگا تھا، تو کافی ان کی آزمائش ہو گئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پہ مہربانی کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں گے، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دے جن کا انہیں ڈر تھا، جس سے وہ ڈر رہتے فرعون وغیرہ، جس کی وجہ سے وہ مارتے تھے ان کے بچوں کو۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے۔ تو میں نے دودھ پلانے والا آپ کو بتایا تھا نا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر آتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب جیسے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ ٹھیک ہے نا، اب یہ کس طرح کا القا تھا ہم نہیں اس کو سمجھ سکتے، ظاہر اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو یہ بات باور کرائی۔ آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے، یعنی بڑے ہو کر انہی کے اس میں پلیں گے لیکن ان کے لیے رنج کا باعث بنیں گے بڑے ہو کر۔ واقعی فرعون اور حامان ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اسے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ یعنی حضرت آسیہ نے کتنی محبت کرتا تھا، میں نے آپ کو بتایا فرعون اس سے، لیکن بعد میں جب وہ ایمان لے آئیں تو کیا اس نے جو ہے ان کا حال کیا۔ کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ یعنی اللہ اپنی حکمت کے کام کیسے کروا رہے ہوتے ہیں۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بنداتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچے کو ڈال تو دیا پانی کے اندر، لیکن ان کا دل جو تھا اڑا جا رہا تھا کہ اب کیا ہوگا میرے بچے کا، کہیں اس کو پکڑ کے اس کی گردن نہ مار دیں، اس کو جو ہے وہ ختم نہ کر دیں۔ تو بہت ڈر رہی تھی وہ نا، ہم اس کی ڈھارس سمجھاتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا۔ چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی اور غمگین نہ ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے کام کرواتا ہے، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ معاملات کیا ہو رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گیا، یعنی ان کا نشوونما، اور دیکھیں بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے تو ساری چیزیں ان کو، گھڑ سواری، تیر اندازی، ہر چیز،
اور جو علم سارے جو علوم تھے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر سکھا دیے، اور یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا نشوونما مکمل ہو گیا، تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا، ٹھیک ہے نا، یعنی حکم سے مراد حکمت اور دانائی، فہم و فراست اور قوت فیصلہ، اور علم سے مراد دینی اور دنیاوی علوم دونوں ہیں، کیونکہ اپنے والدین کے ساتھ ربط و ضبط قائم رہنے کی وجہ سے ان کو اپنے باپ دادا حضرت یوسف، یعقوب، اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی واقفیت حاصل ہو گئی، کیونکہ پورا گھرانہ وہیں رہنے لگا تھا آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ٹھیک ہے نا، تو ان کی تربیت اسلامی ماحول میں بھی ہوئی، اور پھر جو ہے وہاں پر جو دنیاوی ماحول تھا اس میں بھی جو ہے ان کی تربیت، دونوں طریقے سے ان کی تربیت ہوئی۔ تو اس زمانہ شاہزادگی کی تعلیم و تربیت کے متعلق بائبل کی کتاب الاعمال میں بتایا گیا ہے کہ موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی اور وہ کام اور کلام میں قوت والا تھا۔ تلمود کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ایک خوبصورت جوان بن کر اٹھے، شہزادوں کا سا لباس پہنتے، شہزادوں کی طرح رہتے، لوگ ان کی نہایت تعظیم اور تکریم کرتے۔ وہ اکثر جشن کے علاقے میں جاتے جہاں اسرائیلیوں کی بستیاں تھیں، اور ان تمام سختیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے جو ان کی قوم کے ساتھ قبطی حکومت کے ملازمین کرتے تھے۔ انہی کی کوشش سے فرعون نے اسرائیلیوں کے لیے ہفتے میں ایک دن کی چھٹی مقرر کی۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ دائماً مسلسل کام کرنے کی وجہ سے چھٹی کس طرح دی؟ انہوں نے کیا کہا؟ فرعون سے کہا کہ دائماً یعنی مسلسل کام کرنے کی وجہ سے یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے اور حکومت ہی کے کام کا نقصان ہوگا۔ ان کی قوت بحال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ہفتے میں ایک دن آرام کا دیا جائے۔ اسی طرح اپنی دانائی سے انہوں نے اور بہت سے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے تمام ملک مصر میں ان کی شہرت ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اور دونوں علوم دیکھے، ان سے فائدہ بھی اٹھوایا۔ اچھا، تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے، یعنی دوپہر کا وقت تھا، اور قیلولہ کی عادت جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی تھی، اور یہ شروع سے، اب ہمارے زمانے میں یہ چیزیں تو ختم ہو گئی، بلکہ جن کو ابھی بھی قیلولے کی عادت ہے، لوگ قیلولہ کرتے ہیں، دوپہر میں سوتے ہیں، تو اس وقت بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے سو رہے تھے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے نا، تو وہاں سے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں۔ اب جو لوگ مطلب بازاروں میں ہوں گے یا اس طرح سے اپنے کام کر رہے ہوں گے وہ لوگ تو ہوں گے، تو وہاں سے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا یعنی بنی اسرائیل کا، اور دوسرا اس کی دشمن قوم کا یعنی کہ فرعون کی قوم کا آدمی تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اس کے لیے مدد کے لیے پکارا، موسیٰ نے اس کو گھونسا مارا، اس کا کام تمام کر دیا، ٹھیک ہے نا، آ کر جو ہے اپنی قوم کا ساتھ دینے کے لیے، اور مطلب انصاف ہی کیا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ وہ مار رہا ہے اس کو، تو انہیں ایک سے بھی ایک گھوسا مارا، کیونکہ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے علم میں بھی اپنی طاقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ وہ وسیع وہ دیا تھا، ان کا جسم بہت زیادہ مضبوط تھا، تو ان کے ایک گھوسے نے اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر وہ کہنے لگا میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور الرحیم ہے، یعنی بلا ارادہ قتل ہوا، جان بوجھ کے تو انہوں نے نہیں کیا تھا، انجانے میں ان سے یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ موسیٰ نے عہد کیا کہ اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا، ہر طرف سے خطرہ بھاپتا، ظاہر ہے اب اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو ان کی شامت آ جاتی، تو اسی لیے وہ دیکھ رہے تھے کہ کہیں خطرہ تو نہیں ہے کوئی، تو وہ شہر میں جا رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص، یعنی ان کی اپنی قوم کا شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا، آج اسے پھر پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے، یعنی پھر وہی حرکت کر رہا ہے، کل بھی لڑ رہا تھا، آج بھی لڑ رہا ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے، یعنی دوبارہ انہوں نے اپنی قوم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، تو وہ پکار اٹھا موسیٰ، کیا آج تو مجھے اس طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کرنے لگا، یعنی کہ ایسا منافق شخص تھا کہ اسی کو بچانے کے لیے دشمن کے آدمی کو مارنے جا رہے تھے، وہ سمجھا کہ شاید مجھے مارنے آ رہے ہیں، تو اس نے جو ہے راز کو فاش کر دیا، تو پکار اٹھا، تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا، یعنی یہ بات جو تھی جب جیسی اس نے کیا نا تو لوگوں نے سن لی، اور لوگوں نے جو تھی وہ فرعون کو بتا دی، وہاں تک وہ بات پہنچ گئی، اور جو کچھ لوگ ایسے بھی تھے فرعون کی قوم کے اندر، فرعون کے وہ جو تھے موسیٰ کے ہمدرد تھے، ٹھیک ہے نا، انہی میں سے جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ قتل کے مشورے ہو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تو وہ بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ یہاں سے فوراً نکل جاؤ ورنہ موسیٰ کے لوگ، سوری فرعون کے لوگ تمہیں مار دیں گے۔
اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی، اے رب مجھے ظالموں سے بچا۔ مصر سے نکل کر موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میں رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ کیا دعا کی؟ قال عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، یعنی میری گائیڈنس کرے گا، مجھے صحیح راستے پہ پہنچا دے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پہ پہنچا، ٹھیک ہے نا، اب بیچ میں چھوڑ دیا کہ وہ کس طرح پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو 7 دن پہنچے بغیر کھائے پیے جو وہ 7 دن بس مسلسل چلتے رہے، بھاگتے رہے کہ لوگ کئی فرعون کے لوگ جو ان کا پیچھا نہ کرے نا۔ تو لیکن اللہ نے ان کو ہمت اور طاقت دی تھی، انہوں نے برداشت بھی کیا اس کو۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف 2 عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکالے جائیں۔ یعنی مردوں کی امپورٹنس ہوگی، وہ مردوں کے بیچ میں پانی نہیں پلانا چاہ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ انتظار کر رہی تھی۔ اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، یعنی ابھی بیٹھے ہیں اور اللہ سے دعا کی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی جو ہے دعا فوراً قبول کر لی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا اس کا اجر آپ کو دیں۔ یعنی اس میں دیکھیں عورت کی بھی ایک بات بتائی کہ شرم و حیا کے ساتھ، یعنی کہ بالکل مسلمان اس کی وہ یہ، کیونکہ وہ ایریا جو تھا مسلمانوں کا تھا، مدین کے لوگ جو تھے وہ مسلم تھے، ٹھیک ہے نا، تو میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا اس کا اجر آپ کو دیں۔ موسیٰ جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے، یعنی تم اتنے دور آ گئے ہو کہ ان کی پہنچ اب تم تک نہیں رہے گی۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ تو ایک امانت دار تھے نا، یعنی انہوں نے جو ان کو پانی پلا دیا، بلکہ انہوں نے دیکھا بھی، پتہ نہیں انہوں نے چٹان کو اٹھا کے جو ہے نا ایک جگہ رکھ دیا تھا یا اس پہ بیٹھ گئے تھے، تو وہ حیران ہوئی تھی، یہ بھی واقعات میں لکھا ہوا بنی اسرائیل کے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اتنے مضبوط انسان ہے یہ کہ روک کو اٹھا سکتے ہیں، تو انہوں نے جب ہی انہوں نے کہا کہ وہ جو مضبوط ہے اور امانت دار، کیا کہ ان کی ہیلپ کی تھی، اس لحاظ سے انہوں نے کہا۔ اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے یہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ یعنی پھر 10 سال تک آپ نے 8 سال کی مدت بھی نہیں کی، آپ نے 10 سال کی مدت پوری کی اور اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے آپ وہیں رہتے رہے۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی، اب یہاں پہ اہل و عیال لکھا ہے لیکن یہاں پر جو ہے اہلی ہی لکھا ہے، بس سارا بھی اہلی، اہلی کے ساتھ جو ہے صرف بیوی کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اہل بیت کہتے ہیں جو جس میں جو بیوی ہوتی ہے، تو کیونکہ تاریخ سے کہیں بھی پتہ نہیں چلتا کہ ان کے جو تھے وہ بچے بھی تھے، ٹھیک ہے نا، تو اپنی بیوی کا یا انہوں نے یہاں پہ اہل و عیال لکھا ہے۔ تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچے تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہوں اللہ، سارے جہاں والوں کا مالک، ٹھیک ہے نا، میں نے بتایا نا گرین درخت تھا اور اس گرین درخت کے اوپر آگ جل رہی تھی، نہ اس میں دھواں تھا نہ اس میں شعلے تھے، اور بالکل ویسی آگ تھی کہ مطلب اس میں گرمی نہیں تھی۔ تو اے موسیٰ، میں ہی ہوں اللہ، سارے جہاں والوں کا مالک، اور حکم دیا گیا پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا، اسے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے، ٹھیک ہے نا، یعنی اگر کوئی خوف محسوس ہو تو اپنا بازو بھیج لے تو تجھے خوف محسوس نہیں ہوگا۔ یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے،
اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی صفت بخشیں گے کہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیرووں کو ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانی لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو، یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں، یعنی توحید کی دعوت۔ موسیٰ نے جواب دیا، میرا اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا، اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ حمان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے اونچی عمارت تو بنوا، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یعنی اس نے مذاق اڑایا موسیٰ اسلام کا اور اللہ تعالیٰ کا، نعوذ باللہ۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنے بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں۔ آخرکار ہم نے اسے اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا، ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت پہ مبتلا ہوں گے۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، شاید کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا، تقریباً 2000 سال 2500 سال کا زمانہ گزر چکا تھا۔ تم اہل مدینت کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، اور تم طور کے دامن میں بھی نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہے، یعنی اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کو یہ تمام معلومات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئے۔ اور یہ کہ ہم نے اس لیے کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں کہ اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے، کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، کتاب بھی دی گئی تھی اور معجزے جو دیے گئے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے تھے کہ ان کو بھی وہی معجزے دیے جائیں۔ انہوں نے کہا اس سے موسیٰ کو دیا گیا تھا، انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اے نبی ان سے کہو، اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ اور نصیحت کی بات پے در پہ ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، اور یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا۔ یعنی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو عیسائی کے جو وفد آیا تھا اس کے 20 لوگ تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کی دعوت پیش کی تو انہوں نے جب قرآن کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور انہوں نے مان لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام لے آئے۔ تو جب وہ واپس جانے لگے تو یہ کفار کے جو لوگ تھے پیچھے پیچھے آئے، اور تم کہنے لگے کہ تم نے تو یہ بہت ہی غلط بات کر دی کہ تم جو اپنا دین چھوڑ کر اس پہ ہی مان لیا ہے، تم سے زیادہ احمق گروہ تو کبھی ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اسلام ہے بھائیو، ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے طریقے پر چلنے دو اور تم اپنے طریقے پر چلتے رہو، ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ والی بات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا، ایک اجر ان کا جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، اور دوسرا اجر جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا۔ اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، جو مطلب انہوں نے لڑا نہیں ان سے، کفار سے، انہوں نے جو اس کو سلام کہہ کے ان سے علیحدہ ہو گئے، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر ان سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے
اور تمہارے امال تمہارے لیے، یعنی کفاروں نے ان سے کہا تھا کیوں مان لے آئے ہو، اس کی بات پہ کی جا رہی ہے۔ تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا، میں نے ابھی بتایا نا کہ لوگ کیا کہتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے کہ ہم ان باؤنڈریز کے اندر آ جائیں گے اور پھر ہم لوگوں سے کٹ جائیں گے، ہم معاشرت سے کٹ جائیں گے، ہم ایک اللہ کا ہو کر رہنا ہم گوارا نہیں ہے، ہمیں وہ مزے اور وہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے جو اب رائٹ ناؤ ہمیں ہے۔ وہ کہتے اچھا کیا یہ واقع نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے سمراٹ کھینچے چلے آتے ہیں، ہماری طرف سے رزق کے طور پر بھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور کتنی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے۔ دیکھا نا ہم نے قوم عاد قوم ثمود پڑھی، اب جہاں چاہتے تھے جو ہے عمارتیں کھڑی کر دیتے تھے، پہاڑوں میں تراش تراش کی عمارتیں بناتے تھے، تو اپنی معیشت پہ اترا گئے تھے۔ سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں، اور وہ عرب کے سامنے ہی تھے، حجاز کے اندر ہی ہیں وہ، جو ان کے جو پہاڑوں پہ جو تراش تراش کے مکان بنائے وہ تبوک کی جگہ ہے، جگہ غزوہ تبوک ہوئی تھی، ہم نے پڑھا ہے نا، مدینے کی طرف، وہاں پر جو ہے وہ پہاڑی پہ تراش کے جو سمود کی قوم بنایا کرتی تھی، وہ وہاں پر ابھی بھی وہ گھر موجود ہے۔ آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے، اور تیرا بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا اور پھر وہ قیامت کے روز روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کوئی وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہے میرے شریک جن کا تم گمان کرتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو فرعون تھے اور جو فرعون بنے ہوئے تھے وہ سب اس بات کا اقرار کر لیتے کہ ہاں ہم نے ہی گمراہ کیا تھا، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اپنے ٹھہرے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بار بار سمجھاتا ہے، جس طرح جو پیرنٹس جو اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، دیکھو بیٹا غلطی نہ کرنا، غلط کام نہ کرنا۔ کتنی دفعہ بچے بعض میں چھوٹ بھی جاتے ہیں، ماں باپ سمجھاتے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ماں باپ سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار جو ہے وہاں یہاں پہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ برائیوں سے بچ جاؤ، نیکی کی راہ اختیار کر لو۔ اور فراموش نہ کرے یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا وہ رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا؟ اس کا کوئی جواب ان کو نہ سوچے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے، البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لیا اور نیک عمل کیے وہی توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تیرا پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں۔ اللہ پاک ہے اور بہت بالا و بہتر ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرما روائی اسی کی اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں ہے یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یاد رکھیے یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان کرتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ یہاں سے پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو ہے قارون کا واقعہ ہوتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، یہ موسیٰ کی قوم کا شخص تھا، لیکن رہتا کس کے ساتھ تھا؟ فرعون کے ساتھ تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ خوشحالی دے دی تھی، اپنی خوشحالی کی وجہ سے، اور بہت زیادہ یہ دولت والا تھا، تو اس نے جو ہے اللہ کے چھوڑ کر جو ہے وہ فرعون کا مذہب جو ہے وہ اختیار کر لیا تھا۔
پھر وہ اپنے قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ کتنا زیادہ وہ امیر ہوگا کہ بتائیں کہ اس کے پاس جو تالوں کی جو چابیاں ہوں گی، اس کی جو اٹھانے والے لوگ بھی کتنے زیادہ تھے۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر۔ یعنی تو بنی اسرائیل کی قوم کا ہے، بنی اسرائیل جو ہے اتنی مصیبت میں پڑی ہوئی ہے، بھوک پیاسی بڑھتی ہے اور غلامی میں زندگی گزاری، ان کے کام آ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ کیا کرتا تھا، وہ کہتا تھا وہ جو تھا اپنے ہی اوپر خرچ کرتا تھا، یا اپنی ذات کے اوپر، ٹھیک ہے نا، یا دکھاوے میں یا ریاکاری میں، آپ سمجھ لیں۔ تو وہ نہیں کرتا تھا۔ احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر۔ یعنی وہ فساد کے کاموں میں جو ہے وہ کرتا ہوگا، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی وہ کام جو فرعون کرتا تھا ظلم و زیادتی والا، وہ کام وہ بھی کرتا تھا۔ تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا جو مجھ کو حاصل ہے۔ یعنی اس تکبر کی بنا پر، یعنی کہ یہ بجائے یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرے انسان کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو خوبیاں دی ہیں، جس کی بنا پر جو ہم جاب کرتے ہیں، ہم ارن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نا یہ چیز۔ لیکن اس کو کیا تھا، اس نے اپنے علم پر ناز کیا، اپنی صلاحیت پہ ناز کیا، اور اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کا ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ ایک روز اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ پہ نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے، وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا تھا۔ ہوتا ہے بہت دفعہ، کیونکہ انسانوں کے اندر کہ بعض دفعہ کسی کو اتنا کچھ دیا جاتا، دیکھ کے ہوتا ہے اس کو تو اتنا کچھ دے دیا گیا۔ تو جو دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں وہ ایسی تمنا کر کے اپنے دل میں تمنا رکھتے ہیں، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے، جو علم رکھنے والے تھے، انہیں پتا تھا کہ کیا کام کر رہا ہے، یہ فساد پھیلا رہا ہے، اس کو بنی اسرائیل کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، یہ تو فرعون کے ساتھ جا کے مل گیا۔ تو سب کو پتا تھا کہ اس کا انجام کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص نے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ یعنی یہ سیرت، یہ انداز فکر اور یہ ثواب الہی کی بخشش صرف انہی لوگوں کے حصے میں آتی جس میں اتنا تحمل اور اتنی ثابت قدمی موجود ہو کہ حلال طریقے ہی اختیار کرنے پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، خواہ ان سے صرف چٹنی روٹی میسر ہو یا کروڑ پتی بن جانا نصیب ہو جائے، اور حرام طریقوں کی طرف قطن مائل نہ ہو۔ تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس کے طریقے وہ حرام کی طرف جاتے ہوں، جس کی وجہ سے وہ اتنا جو ہے امیر و کبیر ہو گیا۔ آخر کار ہم نے اسے اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اس کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے اسی وہ اپنے گھر میں گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا قیمتی اور کتنا عالیشان اس کا گھر ہوگا، تو اس کی دولت کو، اس کے گھر کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے سامنے زمین کے اندر جو ہے وہ دھسا دیا۔ اب وہی لوگ، کہا جاتا ہے کہ قیامت تک وہ دھستا ہی رہے گا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے، کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے رزق کی کشادگی تنگی جو کچھ بھی ہوتی ہے اس کی مشیت کی بنا پر ہوتی ہے، اور اس مشیت میں اس کی کچھ دوسری مصلحتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ کسی کو زیادہ رزق دینے کے معنی لازماً یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے بہت خوش ہے اور اسے انعام دے رہا ہے۔ بسا اوقات ایک شخص اللہ کا نہایت مغضوب ہوتا ہے، مگر وہ اسے بڑی دولت عطا کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخرکار یہی دولت اس کے اوپر اللہ کا عذاب لے آتی ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس کہ ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ وقتی طور پہ وہ بھول گئے تھے، لیکن جب اللہ نے دکھایا وہ چیز تو فوراً جو ان کو یہ چیز یاد آ گئی۔ اور وہ آخرت کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اگر انسان جو ہے وہ ان سے بچ جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کامیابی عطا کرتا ہے، بڑائی اور فساد، یعنی تکبر اور فساد۔ اور انجام کی بھلائی جو ہے متقین کے لیے ہے، اور بھلائی کس کو ملے گی؟ جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائی کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ برائی کو اللہ تعالیٰ ایک ہی برائی رہنے دیتا ہے۔ تھوڑا سا رہ گیا۔ اے نبی یقین جانو کہ جس سے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن فرض کیا ہے۔ کیوں فرض کیا ہے؟ کہ ہم اس کو پڑھیں اور اپنے اوپر نافذ کریں، اس لحاظ سے اللہ نے فرض کیا ہے، اور فرض اس لحاظ سے بھی کہ اس کو پہنچانا ہم پر فرض کر دیا گیا ہے۔
ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم تھا، ہم نے آگے تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ نہ صرف وہ نبی پہ فرض کیا گیا تھا، بلکہ امت مسلمہ نکالی اس لیے گئی ہے کہ اس کا جو بھی پورشن آتا ہے، جو کچھ بھی پتا ہے، وہ آگے تک اس کو ضرور پہنچائے. وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین انجام کو وسیلہ عطا فرمائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا. اور جو ہم عام امت ہیں، اگر ہم بھی ایک فریضہ سر انجام دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے وارث بنیں گے انشاءاللہ. ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے. تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے. یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں پیش کی جا رہی ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام بالکل بے خبر تھے کہ انہیں نبی بنایا جانے والا ہے اور ایک عظیم الشان مشن پہ وہ معمول کیے جانے والے ہیں، ان کے خیال میں بھی اس کا ارادہ یا خواہش تو درکنار، ان کی توقع میں بھی یہ بات نہیں گزری تھی. بس یک راہ چلتے انہیں کھینچ کے بلایا گیا اور نبی بنا کر وہ حیرت انگیز کام ان سے لیا گیا جو ان کی سابق زندگی سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا تھا. ٹھیک ایسا ہی معاملہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا. مکہ کے لوگ خود جانتے تھے کہ غار ہرا سے جس روز آپ نبوت کا پیغام لے کے اترے، اس سے ایک دن پہلے تک آپ کی زندگی کیا تھی، آپ کے مشاغل کیا تھے، آپ کی بات چیت کیا تھی. یعنی اس میں کہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ اس میں نبوت یا کوئی آپ نے کوئی شرک کی تردید کی ہو یا اس طرح کی کوئی بات کی ہو. میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی تھی، نبیوں کو اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے تیار نہیں کرتا، ہاں ان کے کردار کے لحاظ سے تیار کرتا ہے. تو اچانک جب ان کے منہ سے یہ باتیں نکل رہی ہوئی تو جب بھی تو لوگوں کو اچنبھا ہوا کہ کل تک تو یہ صحیح تھا، آج اس کو کیا ہو گیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ بات ہے. بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہو تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں. یعنی ثابت قدمی اختیار کرنی ہے اور اپنے رب کی دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو. اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے. بے شک فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. ٹھیک ہے. کلو شعین ہالک الا وجہ لہ الحکم والیہ ترجعون. بے شک ہم سب جو ہیں اسی کے ہیں، اور ہمیں ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہاں تک جا کے جو ہے سورہ قصص اس میں بہت سے واقعات ہی تھے پیچھے کی طرح، اس لیے ہم نے اس کو پڑھ دیا. انشاءاللہ عنکبوت میں ہم اس کو تھوڑا تفصیل سے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنائے اور ثابت قدمی عطا فرمائے. سب سے بڑی بات یہ کہ دین پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.